अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही टफ़ टास्क, एक बहुत ही मुश्किल वीडियो मुझे लगती है। मुझे पेंट्री ऑर्गेनाइज़ करनी थी अपनी, लेकिन उसके लिए जैसी बॉटल्स मुझे चाहिए थी वो फ़िल वक्त आ नहीं रही थी मार्केट में या मुझे मिल नहीं रही थी, जिसकी वजह से ग्रॉसरी मेरी अभी तक अरेंज नहीं हुई थी, वैसे ही स्लैब पे पड़ी हुई थी। तो कल ही मुझे मिले हैं मेरी तमाम वो बॉटल्स जिनका मैंने ऑर्डर दिया था। दिखाती हूँ आपको इनके साइजेस। 4 मैंने ली थी ½ kg वाली एंड 4 ली थी मैंने 1 kg वाली, और इसके साथ थी 1.5 kg वाली जस्ट 2 बॉटल्स, और 2 मैंने ली थी 250 ग्राम्स वाली। तो बड़ा प्यारा इनका स्टाइल है, मुझे जैसे चाहिए था मेरी कैबिनेट्स के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही है। तो फटाफट अब इनको वॉश करवाना था और सारे काम को समेटना था, क्योंकि जब से मैं ग्रॉसरी करके आई थी इसी तरह स्लैब पे सब कुछ पड़ा हुआ था, जिससे बहुत ज़्यादा मुझे भी उलझन हो रही थी। तो बड़ी अच्छी पैकिंग में आई हुई थी ये, अच्छी तरह इन पे शीट लगी हुई थी, और लिड्स मैंने इनके नहीं वॉश करवाए थे क्योंकि वुड के थे, उनको क्लीन कर लिया था टिश्यू से। मैंने कहा ड्राई फिर होंगे नहीं, तो जब तक हेल्पर अवेलेबल थी बॉटल सारी धो गई थी अच्छे से और ड्राई भी कर गई थी। सोचा पत्ती का डिब्बा भी धुलवा लूँ फटाफट। ये मैंने बहुत पहले लिया था, बट ये भी तब मार्केट में एक ही था, दूसरे इस तरह के थे नहीं। अच्छा, इनके अंदर जो ये रोगनी सा पेपर लगा हुआ होता है डेकोरेशन के पर्पस के लिए, ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है। बाकी बॉटल्स के भी निकाल के मैंने साइड पे रख दिए हैं, और फेंकने का दिल नहीं कर रहा इनको, इनसे बड़ी डेकोरेटेड लगती हैं बॉटल्स। तो दिखाती हूँ आपको मेरी पेंट्री की ओल्ड लुक कैसी थी। ये हैं जी मेरे सारे वो डिब्बे जिनको मैं चेंज करना चाह रही हूँ। क्वालिटी इनकी भी अच्छी है, बुरे नहीं हैं, लेकिन ये ह्यूज हैं, थोड़े ब्रॉड हैं, जैसे कैबिनेट बहुत कवर हो जाती है। इधर 3 स्टेप में कैबिनेट बनी हुई है, काफ़ी टाइम में दिखा चुकी हूँ। सेंटर में कुछ बर्तन वगैरह मैं रख लेती हूँ, बच्चों के बॉक्सेस, और ऊपर स्टोरेज बास्केट्स आ जाती हैं, साथ में यूज़ होने वाली मशीनरी आ जाती है। तो बस ये 3 स्टेप्स हैं, और साथ में 2 स्टेप्स में बनी हुई है। बॉटल सारी धुल चुकी थी, हेल्पर ने फटाफट टिश्यू से ड्राई भी कर दी थी, और अब इनको अरेंज करने की बारी थी, जो कि एक बहुत ही टफ़ टास्क है। बहुत इजी लगता है ये काम देखने में, लेकिन करने में सच में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं बता रही थी कि रोगनी कागज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जिन पे जो पहले से डेकोरेटेड से होते हैं, तो बॉटल की लुक ही चेंज हो जाती है इनको रखने से। पत्ती के बॉटल में से मैंने अभी तक इसको नहीं निकाल के वेस्ट किया है, बाकी बॉटल्स के सारे मैंने निकाल दिए थे, और फ़िलहाल तो नहीं फेंकूंगी, देखती हूँ। बॉटल बड़ी अच्छी लगती है इनसे, बस ये पर्पज़ होता है, मेरा दिल करता है बीच में लगा दूँ वापस, लेकिन देखते हैं पल्सेस डाल के इनमें कुछ थोड़ी रौनक आती है कि नहीं। काम स्टार्ट करते हैं अपना। तो जैसे फ़ास्ट फॉरवर्ड पे ये वीडियो लगी हुई है, ऐसे फ़ास्ट फॉरवर्ड तो ये काम बिल्कुल भी नहीं होता, और स्पेशली जब आपने रिकॉर्डिंग करनी हो। रिकॉर्डिंग करते हुए एक एंगल पे कैमरा भी नहीं रखना होता, एंगल्स भी चेंज करने होते हैं, और फिर बहुत सारे बीच में मसले मसाइल हो जाते हैं। तो जहां हमारा 1 घंटे का काम होता है या 30 मिनट्स का होता है, वो बड़ा प्रोलॉन्ग हो जाता है वीडियो के साथ। तो फ़िलहाल एक बॉटल हुई थी डन। अच्छा, कुछ पत्ती पेपर से बाहर आ गई थी, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम, मुझे बुरा नहीं लग रहा था। अच्छा, 1 बाय 1 अब तमाम बॉटल्स को फिल करने की बारी थी। मैं बड़ी सरप्राइज़ हुई कि 1 kg की बॉटल लग रही थी, बट 1 kg इसमें नहीं आ रहा था, इसमें थोड़ी सी दालें बच रही थी। तो पैकेट्स में इतने साइजेस तमाम दालों के बच गए थे। अब ये मेरे लिए अलग फटीक हो गई थी, सबको मैंने अब फोल्ड करके और क्लिप्स लगा के सेव करना था। तो तमाम बॉटल्स के साथ यही प्रॉब्लम हुई थी, 1 kg के साइज़ से ये कम है। कुछ चीज़ें इतनी खूबसूरत लगती हैं, आपके बिल्कुल विश के मुताबिक होती हैं, लेकिन कभी कभी उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। चलें, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पैकेट्स को मैं रबर बैंड्स लगा के या क्लिप्स लगा के टाइटली बंद कर दूंगी, ताकि हवा वगैरह ना जाए अंदर। तो इंशाल्लाह यूज़ हो जाएंगे पैकेट्स, बट एक टेंशन मुझे ये होती है कि स्टोरेज बास्केट्स में एक्स्ट्रा पैकेट्स ना पड़े हों। जो चीज़ भी है वो बॉटल में मैं अरेंज करके रख दूँ, मेरे सामने ही विजिबल वो रहें। तो अब तमाम पैकेट्स को यूँ फोल्ड करके मैं रखती जाऊँगी, और मुझे लग रहा है कि जो 1.5 kg वाले बॉक्सेस हैं वो भी 1.5 वाले नहीं होंगे, फिर वो भी 1 kg से थोड़े से ऊपर होंगे। तो ये 4 बॉटल्स तो फिल हो गई हमारी, जो
1 kg کی ہیں، جتنی میں پلسز لائی تھی وہ فل ہو گئی ہیں، 1/2 kg والی بھی فل ہو گئی تھیں. ابھی یہ جو دونوں تھیں 250 گرامز والی، ان میں میں نے اوٹس وغیرہ ڈال کے رکھنے تھے. یہ باٹل بھی نیو ہی تھی، بٹ مجھے عادت ہے اپنی پینٹری کو بار بار چینج کرنے کی یا آرگنائز کرنے کی، نیو باٹلز لانے کی. بہت میری بری عادت ہے یہ. گھر کی ڈیکوریشن سے زیادہ میرا کچن میں ہی تقریباً سارا جتنی میری کہیں سیونگ ویسٹ ہو جاتی ہے، ہر وقت میں باٹلز اینڈ برتن اور ان میں ہی ویسٹ کرتی رہتی ہوں. تو اس میں آ جائیں گے میرے گندم کا دلیا، ایک میں آ جائے گا جو چھوٹی باٹلز تھیں. یہ بڑی باٹلز تو بلینک ہی رہیں گی کیونکہ ابھی مسنگ ہے. لوبیا ہماری گروسری میں مسنگ تھا، فی الوقت وہ آیا بھی نہیں، تو اس میں آئی تھنک دونوں باٹلز میں لوبیا ہی آئے گا. جلدی کرتے ہیں کیبنٹس کو خالی اور کرتے ہیں ان کی صفائی. اچھا، ساری چیزیں مجھے یاد رہتی ہیں، خریداری میں بھول جاتی ہوں میں. صرف کیبنٹس کے لائنرز اچھے مجھے مل بھی نہیں رہے ہیں، اور دراز وغیرہ سے کبھی میں نے منگوایا بھی نہیں ہے، جو پورا رول منگواتے ہیں اور والز پہ بھی لگاتے ہیں، کیبنٹس پہ بھی لگاتے ہیں، کبھی وہ ایکسپیرینس کیا بھی نہیں ہے. تو جب پینٹری آرگنائز کرتی ہوں تب بہت مجھے الجھن ہوتی ہے کہ لائنرز میرے پاس نہیں ہیں، میں کیوں اس طرف دھیان نہیں دیتی. فریج کے لائنرز بھی بالکل میرے ذہن سے آؤٹ ہوتے ہیں، اور کیبنٹ کے لائنرز بھی. چلیں، پینٹ کروایا تھا 4 months پہلے ہی، فی الحال تو پینٹ ٹھیک ہی ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ بیس تھوڑی آئلی ہو گئی ہے اگین. تو انشاءاللہ فٹافٹ سے لائنر تو اب میں نے لینے ہیں. اچھا، یہ ریک تھا میرے پاس ایک، کوئی 5 سال پہلے کا میرے پاس پڑا ہوا ہے. اس کی باٹلز جو تھیں وہ ٹوٹ گئی تھیں. میں سوچ رہی تھی کہ جو تھوڑی ڈیپتھ میں ہے کیبنٹ، اس میں اپنا مسالہ باکسز رکھ دوں اور وہ چیزیں رکھوں جو ڈیلی یوز میں کر رہی ہوں، اور یہاں پہ میں پلسز وغیرہ رکھ دوں، اور اس کیبنٹ کو بند ہی رکھوں، اتنی جو چیزیں یوز نہیں ہوتی یہاں رکھ دوں. لیکن سچ میں اندر سے سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی تھی اس سیٹنگ کو دیکھ کے. میں نے 2 دفعہ سیٹنگ چینج کی، مجھے پھر بھی نہیں اچھا لگ رہا تھا. کافی ٹائم اس میں بھی میرا لگ گیا تھا. تو ایک دفعہ ارینج کر کے اچھی طرح یہ تھی اس کی لک. تمام باٹلز کو میں نے اچھے سے ارینج کر دیا تھا، ساری فل ہو گئی تھیں، بٹ مجھے اندر سے سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی تھی. مجھے لگ رہا تھا میں نے وہ جو لانگ والی کیبنٹ ہے اس کو ویسٹ کر دیا ہے. اس میں اچھی خاصی گنجائش آتی ہے کافی چیزیں رکھنے کی. اور ایک تو یہ ریک مجھے قطن پتہ نہیں کیوں بہت ساری یہ اسپیس لے لیتے ہیں، نہ ہی سلیب پہ مجھے اچھے لگتے ہیں، نہ ہی چولہے کے پاس رکھنا اچھے لگتے ہیں. یہ سارا ایریا میرا ویسٹ جا رہا تھا، تو بہت ہی زیادہ مجھے الجھن ہو رہی تھی. اچھا، ڈی کلٹر کرنے والی کوئی ایسی خاص چیز نہیں تھی. تمام باکسز میرے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے. میں بالکل ویسٹ آئٹمز رکھتی ہی نہیں ہوں. یہ بھی کوالٹی میں بہت اچھے ڈبے ہیں. ان کا صرف مسئلہ یہ تھا کہ یہ ہیوج ہیں، کیبنٹ زیادہ اس سے ریزرو ہو رہی تھی. تو یہ بھی یوز ہوں گے. اور پیچھے وہ آئٹمز رہ گئے ہیں جو کچھ سٹوریج باسکٹ میں میرے جائیں گے، جو فی الوقت یوز نہیں ہوں گے. اور بس یہ ساری باٹلز ہیں. یہ باٹل بھی فل ہو گئی ہے، چینی کو بھی اس میں ڈال دیا ہے. اگر یہ تھوڑی سی سائز میں بڑی ہوتی نا تو بہت ہی زبردست باٹل ہے یہ. اس کی نوب مجھے بہت اچھی لگتی ہے، آرام سے آپ چینی ڈال سکتے ہیں. اچھا، اگین اینڈ اگین میں اپنی کیبنٹس کو دیکھ رہی تھی اور مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی. چلیں بات کرتے ہیں کچھ اور. اب یہ اتنے سارے باکسز تھے میرے پاس، 3 کا یہ سیٹ تھا. میری ایک اور بہت ہی بیڈ ہیبٹ ہے، ایک دفعہ لیتی ہوں چیز تو اس میں بے تحاشا لے لیتی ہوں. یہ 3 سیٹ ہے میرے پاس اور ایک سیٹ یہ رہا. اچھا، ایک فائدہ یہ بھی ہے بڑی باٹلز کا کہ جب آپ لاتے ہیں نا میدا، میکرونیز وغیرہ اور اس طرح کے اور جو آئٹمز لاتے ہیں تو یہ سائز بہت ہی زبردست رہتا ہے. پھر سلینڈریکل باٹلز میں یہ کنوینئنٹ نہیں ہوتی چیزیں. تو اب باری آ گئی تھی، پہلے ان پیکٹس کو ایک طرف کرتی ہوں. یہ ایک الگ فٹیک تھی، ساری ان باٹلز میں آ جاتی تو میں بھی ریلیکس ہو جاتی. اور یہ کلپس مجھے نہیں مل رہے، ڈھونڈنے پہ بھی مجھے نہیں مل رہے. میں نے یہ کلپس کہاں رکھ دی ہیں اور میں بھول چکی ہوں. تو لیتے ہیں اب ہیلپ ربر بینڈ سے. شکر ہے ربر بینڈز میرے پاس پڑے ہوئے تھے. تو فٹافٹ اب ان پیکٹس کو میں نے لیا اور رول کیا اینڈ اس کے اوپر لگاتی گئی میں ربر ایسے، تاکہ ایئر ٹائٹ رہیں، یہ ہوا ان کے اندر نہ جائے کیونکہ پھر چیز خراب ہو جاتی ہے. تو کافی ٹائم اس میں بھی میرا لگ گیا تھا، ایک پیکٹ کو لینا اور اس کو پھر رول کر کے رکھنا. جب آپ کام کرنے لگتے ہیں تو یہ سوچ کے نہیں کرتے کہ بہت ہی لمیٹڈ ٹائم میں آپ کر لیں گے، کچھ پتہ نہیں چلتا کتنا ٹائم بیچ میں لگ جاتا ہے.
سو تمام بوٹلز کو میں نے کر لیا تھا فل اینڈ تمام پیکٹس کو کر دیا تھا پیک اچھی طرح. اب یہ آئٹم رہ گئے تھے، ان میں سے وہ تھے جن کو میں نے گرائنڈ بھی کرنا تھا. کچھ مسالہ تھے اس میں، اور یہاں میری سٹوریج باسکٹ میں آ جائیں گی وہ دالیں جن کو ابھی میں نے پیک کیا ہے. اور یہاں جی اچھی خاصی کوانٹٹی میں آئی ہوئی ہے السی، فلیکس سیڈز اور سیسیمی سیڈز، سفید تل. ہسبینڈ لے آئے تھے، آئی ڈونٹ نو کس پرپس کے لیے لائے ہیں. اب ان کو بھی مجھے سٹور کرنا تھا. تو بات وہی ہوتی ہے نا، اس طرح کے باکسز پھر ویسٹ نہیں جاتے. تو اس طرح کی جو ان چھوٹی باٹلز کی نہیں، بڑے ڈبوں کی میں بات کر رہی ہوں، یہی 2 اب کام آئیں گے فلیکس سیڈ اینڈ سیسیمی سیڈز کو سٹور کرنے کے لیے. تو یہ بھی ایک رہتا تھا میرا کام. اس میں تو گھر کا بنا ہوا گھی میں رکھ لیتی ہوں، اور اس میں آ جائے گا بناسپتی، کیونکہ جو پہلے ڈبہ تھا وہ تو خراب ہو چکا تھا. اینڈ یہ تھے بریڈ کرمز. تو دیکھ لیں میری پینٹری میں اتنی ہی آئٹمز ہوتے ہیں، کچھ بھی اس میں آپ کو ایسا فالتو آئٹم یا بہت زیادہ ایکسٹرا باکسز نہیں دکھ رہے ہوں گے، کچھ بھی فالتو مٹیریل نہیں دکھ رہا ہوگا. تو ایک دکھانے کا پرپز یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی ساری جو گروسری جمع کر لیتے ہیں اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. چیز اتنی ہی لیں جتنی آپ کی ضرورت کی ہے، اور تاکہ ویسٹ بھی نہ کرنا پڑے اور چیز ایکسپائر بھی نہ ہو. صرف مجھ سے گروسری میں یہ مسٹیک ہوئی کہ میٹھا سوڈا اس دفعہ بہت آ گیا تھا. میں نے چیک نہیں کیا تھا، پہلے کی بھی 2-3 پیکٹس پڑے ہوئے تھے، اور 2-3 پیکٹس اس دفعہ اور آ گئے تھے. چلیں یہ تو یوز ہو جائیں گے. 2 میں رکھ لوں گی واش روم میں، کیونکہ نمک کے ساتھ ملا کے تھوڑا منجن وغیرہ بنا لیتی ہوں میں اس کا. اور 2 پیکٹس چلے جائیں گے فریج میں. زیرہ آ گیا تھا زیادہ، یہاں 2 پیکٹ میں لے آئی تھی اور 2 پیکٹ پہلے سے پڑے ہوئے تھے. بس یہ ایک ایکسٹرا آئٹم آ گیا تھا. باقی الحمدللہ وہی آئٹمز ہوتے ہیں جس کی مجھے ضرورت ہے. کبھی بھی میں ایکسٹرا چیزیں سٹاک نہیں کرتی. تو یہ اب تمام مسالے کچھ اس میں سے گرائنڈ ہونے والے ہیں. اوکے جی، دیکھتے ہیں اگین پینٹری کو. کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں میں اس کا. مجھے سچ میں سیٹنگ نہیں اچھی لگ رہی تھی. یہ والی سینٹر میں یہ رنگ برنگی باٹلز رکھ دی تھیں. ابھی یہ بھی بلینک ہیں کیونکہ ایکسٹرا میں نے لے لی تھیں یہ بھی، اور یہ بھی مجھے بہت آکورڈ لگ رہا تھا. تو کرتے ہیں اس کو دوبارہ سے چینج. بس کھڑے کھڑے میں نے فوراً ساری باٹلز واپس نکالی اور واپس سے ویسے ہی سیٹنگ کر دی جیسے تھی. یہاں سٹوریج باسکٹ میری فل ہو گئی تھی. اب ہلدی مرچی کے باکسز جب انشاءاللہ میں واش کر لوں گی تو اس کو فل کروں گی، اور نیچے ساری دالیں ہیں اینڈ زیرہ جو ایکسٹرا تھا وہ فی الحال رکھ دوں گی اوپر. تو یہ کام بھی ڈن ہو گیا تھا. ساتھ میں سیسیمی سیڈ اینڈ فلیکس سیڈز بھی باٹلز میں چلے گئے تھے. اب ان کا کچھ نہ کچھ مجھے کرنا پڑے گا تاکہ ان میں کیڑا نہ لگ جائے، کیونکہ اتنی زیادہ اماؤنٹ میں تو فٹافٹ کیڑا لگ جاتا ہے اور یہ تو کھائے بھی نہیں جاتے. اور یہ وہ پیکٹس ہیں جن کو ابھی میں نے کرنا ہے گرائنڈ. بلیک پیپر کو گرائنڈ کرنا ہے، میٹھا سوڈا رکھنا ہے ہاف فریج میں، ہاف جائے گا میرے واش روم میں. اور اس میں تھا ثابت گرم مسالہ. یہ بھی ہسبینڈ لے آئے تھے، حالانکہ میں خود سارا مکس کر کے بناتی ہوں گرم مسالہ. اب اسی کو مجھے تھوڑا سا روسٹ کر کے گرائنڈ کرنا پڑے گا. آئی تھنک گرم مسالہ فنش بھی ہو گیا تھا میرے پاس. دیکھتے ہیں باٹل میں کتنا رہ گیا ہے. تھوڑا ہی رہ گیا تھا، تو اس کو بھی کرنا ہے ہم نے گرائنڈ. کچھ دھنیا وغیرہ ہے وہ بھی ہو جائے گا گرائنڈ، اینڈ زیرہ بھی اسی طرح ہو جائے گا. بس یہ بات کے آئٹمز. اب تو میں اتنی ایگزاسٹ ہو گئی تھی یہ سارا کام کر کے، ان کو گرائنڈ کرنے کی ہمت بالکل بھی نہیں تھی. گھی وغیرہ بھی ڈال دیا تھا، جو بچ گیا تھا وہ اپنے بٹر والی باٹل میں ڈال دیا تھا. اور جلدی جلدی سب کچھ میں سمیٹنا چاہ رہی تھی کہ بس اب بس ہو گئی تھی. اچھا، اینڈ پہ یہ ہو گیا کہ میری باٹل نمک والی ٹوٹ گئی. ہوتا ہے نا جب بہت زیادہ آپ کا کام فٹیگ ہوتی ہے تو یہ ضرور ہوتا ہے، لیکن جو ہوتا ہے چلیں بہتری کے لیے ہوتا ہے. نیچے تک بالکل کریکس اس میں آ گئے تھے. جو ہی نمک ڈالا اپنے آپ گری اور بالکل ٹوٹ گئی. اوکے، تو میں نے اپنی پینٹری کو دوبارہ سے اولڈ سیٹنگ پہ کر دیا ہے، لیکن اب مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ کافی ساری سپیس میرے پاس بچ گئی ہے. تمام پلسز وغیرہ، تمام جو شوگر ٹی کی بوٹلز، سب کچھ لانگ والی سائٹ پہ آ گئے تھے. اب دل بہت سیٹسفائیڈ ہو گیا تھا، اور واپس وہ مسالہ ریک میں نے نکال دیا تھا اور بوٹلز کو یوں کر کے رکھ دیا تھا. اب میں ہو گئی تھی سیٹسفائیڈ. لیتی ہوں آپ سے اجازت. ضرور بتائیے گا یہ سیٹنگ، یہ بوٹلز کیسی لگیں آپ کو. لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.